Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू लाहौर लीड यूनिवर्सिटी जी। Firstly, sir, thank you so much for your precious time. It's really such a great honor for me to talk with you. That's very good जी, we welcome you to Lahore Thank you, Lead sir. University and I expect that we will have a wonderful conversation today. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो कैसी थी? It was like a mix of fun time plus learning time. हमारे ज़माने में we were more social और दोस्त अहबाब का like we had more fun occasion along with studies. तो हमारी स्टूडेंट लाइफ यूँ समझ लें कि स्टडी एंड फन का मिक्सचर था। मिक्सर था। सर आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मैंने बैचलर और मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मैंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है एडिलेड, वहाँ से मैंने पहली डिग्री की। और देन आई डिड माई PhD फ्रॉम अनदर सिटी न्यू साउथ वेल्स सिडनी जिसका कैपिटल है। वहाँ से मैंने 5 साल मैं वहाँ रहा, मैंने डिग्री भी की वहाँ से और मैं आई हैव बीन टीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ओके सर, आपकी PhD थी कौन से सब्जेक्ट में? मेरी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD है, जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से की और बिज़नेस ही मैंने पढ़ाया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में। ओके सर, आपने यूनिवर्सिटी में अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एज आ स्टूडेंट भी रहे और एज आ फैकल्टी मेंबर भी रहे, तो आपको वहाँ पर क्या महसूस हुआ कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट में और वहाँ के स्टूडेंट में, यहाँ की फैकल्टी में और वहाँ की फैकल्टी में? इस सवाल का जवाब इस तरह है कि हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है वो यहाँ का और वहाँ का फ़र्क है, और उस फ़र्क में 4 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें मैं समझता हूँ वी हैव डिफरेंस। पहला, पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पाकिस्तान में है दैट इज़ बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, एग्जामिनेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ द मेमोरीज़। सारा इस पे बेस कर रहा होता है कि आप क्लास में जो पढ़ते हैं उसको याद करें, जो याद किया उसका एग्ज़ाम दें और उसके पे मार्क्स होते हैं। जबकि वहाँ पे सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है कि दैट इज़ बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थॉट्स है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस जो यहाँ का और वहाँ का नज़र आता है वो है क्लासरूम का, कि हमारे क्लासरूम के अंदर जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ मोर टीचर सेंट्रिक। एग्जैक्टली, टीचर ओरिएंटेड है कि टीचर इज़ द बॉस। टीचर कहता है बुक्स बंद कर दो, हम बंद कर दें। टीचर कहता है खोलते हैं, टीचर कहता है यू नो। जी जी। वहाँ पे इट स्टूडेंट सेंट्रिक है कि टीचर इज़ जस्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर, ए मॉडरेटर, फैसिलिटेटर, और बेसिकली स्टूडेंट दे लर्न एट देयर ओन पेस। तो दैट इज़ वन मोर डिफरेंस। एक और चीज़ है रिसोर्सेज की। हमारे पास चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज की कमी होती है तो हमारी लैब्स उस तरह फुली इक्विप्ड नहीं है, हमारे कंप्यूटर लैब उस तरह इक्विप्ड नहीं है, हमारे क्लासरूम्स, हमारे थिएटर, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम्स वैसे नहीं हैं जहाँ के जो जैसे वहाँ की यूनिवर्सिटी में होते हैं, और उसकी वजह से लर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। हमारे क्लासरूम थोड़े पुअर क्वालिटी होंगे, वॉइस लेवल में प्रॉब्लम होगा, एयर कंडीशनिंग का प्रॉब्लम होगा, इक्विपमेंट उस तरह नहीं होगा। हमारी जो लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, उसमें वो वाले इक्विपमेंट नहीं होंगे जो वहाँ पे होंगे। तो ये एक और फ़र्क है जो कि हमारा रिसोर्स का डिफरेंस है। एक और जैसे पाकिस्तानी हमारे सिस्टम में CGPA मैटर करता है, मार्क्स मैटर करते हैं। कहीं पर भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए जाते हैं तो फिर उनके सिस्टम में क्या क्राइटेरिया है? उनके सिस्टम में देखें आप, जो वर्ल्ड वाइड अब नई जो चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि यू शुड बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन दे सकें। सोल्यूशन देने के लिए यू शुड बी एबल टू think beyond outside the box. You should be able to see multiple paradigms. Paradigm shift आप करना जानते हो। Paradigm shift करना जानना आना और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए कि आप चैलेंज करें चीज़ों को, आप सोचें बियॉन्ड द बॉक्स। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये सारा कुछ नहीं है, हमारा स्टूडेंट उस तरह फिर तैयार नहीं होता वर्क प्लेस पे जाने के लिए।
جبکہ ان کا اسٹوڈنٹ جو وہ یونیورسٹی سے ڈگری کرتا ہے تو ہی اور شی از ایبل ٹو گیو سولوشن ٹو دا آرگنائزیشن پرابلمس، تو امپلائبلٹی ان کی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ سر جیسے آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا تو پاکستان میں اس سبجیکٹ کا کیا اسکوپ ہے، اور آپ ابراڈ بھی اتنے سال رہ کر آئے، آپ کا اتنے کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے، تو وہاں پر اس بزنس ایڈمنسٹریشن کا کیا اسکوپ ہے؟ اسکوپ تو آلموسٹ دونوں جگہ پہ ہی سیم ہے آن پیپرس، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے، اب تو بہت کم ہوگی ہوئی ہے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، مارکیٹنگ نہیں ہو رہی، فارن انویسٹر نہیں آ رہا یہاں پہ، لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی، تو یہاں پہ بزنس اور مارکیٹنگ اور پروڈکشن اس طرح نہیں ہو رہی جیسے وہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، وہاں پہ لوگوں کی بائنگ پاور ہے، وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ سے کریٹیوٹی زیادہ ہے، نئے پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، نئے آئیڈیا ہو رہے ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں پروڈکٹ کے اوپر، وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ساری۔ تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی اپلیکیشن ان دس سوسائٹی اینڈ بزنس ایپلیکیشن ان دیٹ سوسائٹی از ڈفرینٹ، تھیوریٹیکلی سیم لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ اس پہ ایسی اپرچونٹی ہی نہیں ہے جہاں پہ بزنس مینجمنٹ جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ اس طرح اپلائی کر سکیں۔ اچھا سر، آپ ایز اے وائس چانسلر لاہور لیڈس یونیورسٹی میں کتنے سالوں سے سرو کر رہے ہیں؟ اس 4 ایئر جی میں 4 سال ہی ہوئے مجھے پاکستان آئے ہوئے، 4 سال سے میں یونیورسٹی کو لیڈ کر رہا ہوں۔ سر جیسے کہ بچپن میں ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے پائلٹ بننا ہے، تو کیا آپ کا بچپن میں ڈریم تھا کہ آپ کو وائس چانسلر بننا ہے؟ میرا خیال تھا کہ میں کسی ایسے پروفیشن میں جاؤں گا جہاں پہ پبلک ریلیشننگ ہوگی۔ اٹ کین بی اے ٹیچر، اٹ کین بی اے لائر، اٹ کین بی وائس چانسلر اور ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر، کوئی اس طرح سے، اور جرنلسٹ۔ میرا خیال تھا کہ میں کوئی اس طرح کے کسی پروفیشن میں جاؤں گا، پھر میں ٹیچنگ میں آ گیا، ٹیچنگ سے پھر ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں آ گیا، تو دیٹس ہاؤ آئی وینٹ تھرو مائی جرنی۔ اچھا سر، جیسے ہماری سوسائٹی کا نا ایک مطلب ایک ایسے ہم نے بنا لیا کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ بہت رچ ہوتے ہیں، کیا واقعی آپ بھی اتنے رچ ہیں؟ مطلب اسٹوڈنٹ کو یہی لگتا ہے کہ وائس چانسلر بہت رچ ہوتے ہیں۔ وین یو سے رچ کی بھی ہم 2 ڈائمینشن لے لیتے ہیں، ایک تو فائنینشلی رچ، میرا خیال میں رچ اگر اس طرح سے کہیں کہ دے آر پرابلی دا ہائیسٹ پیڈ پرسن ان دا آرگنائزیشن، تو آپ رچ کہہ سکتے ہیں، دے آر بیٹر آف۔ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ایکڈیمکلی رچ، کیونکہ انہوں نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے، زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے، زیادہ جگہ پہ وزٹ کیا ہوتا ہے، تو یونیورسٹی کی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وی ایزیوم کہ وائس چانسلر از ریچر دین دا ادرس، تو فائنینشلی بھی دے آر سپوز ٹو بی بیٹر آف۔ اینڈ اور پاکستان میں اگر باہر جائیں تو آئی نو کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو $1 ملین سیلری سال کی لیتے ہیں جو کہ وائس چانسلر ہے وہاں پہ۔ یہاں تو پاکستان میں چونکہ پے کم ہے، بٹ ایون دین وائس چانسلر کی سیلری یونیورسٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہے باقیوں سے۔ اچھا سر، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ایز اے وائس چانسلر کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بلڈ ان کر سکیں؟ جی یہ بڑا زبردست آپ نے کویشچن کیا ہے، یہ بہت چیز لیک کرتی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اور انڈیویجول میں ویسے بھی معاشرے میں کانفیڈنس نہیں ہے، اور آرگنائزیشن کانفیڈنس مانگتی ہے۔ تو یونیورسٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ یونیورسٹی کو ایسے ایٹماسفیئر، ایسے مواقع، ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنا کانفیڈنس گین کر سکے اور کانفیڈنس کو پریکٹس کر سکے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پریزنٹیشن کروائیں اسٹوڈنٹ سے، گروپ ڈسکشن کرائیں اسٹوڈنٹ سے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ نئے ورڈ سیکھے، نئے آئیڈیا سیکھے، نئے گفتگو سیکھنے کا اس کو موقع ملے۔ تو کیس اسٹڈیز کرائیں، کیس اسٹڈیز کرنے سے اسٹوڈنٹ کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ایک سچویشن کا کیسے میں نے انالیسس کرنا ہے اور میں نے کیسے اس کا۔ اسی طرح میں چونکہ بزنس کا ٹیچر ہوں، بزنس کے ایک سبجیکٹ ہمارا بزنس کمیونیکیشن ہے جس میں ہم لکھنا اور بولنا سکھاتے ہیں۔ میں اس میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں پریزنٹیشن کو، کہ بزنس آرگنائزیشن جو ہے وہ مانگتی ہیں پریزنٹیشن۔ آپ کمپنی کے CEO ہیں، آپ کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں، آپ کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں،
آپ نے اپنی ٹیم کو پریزنٹ کرنی ہے اپنی. تو پریزنٹیشن اگر آپ کی افیکٹو نہیں ہوتی تو آپ کی پرفارمنس نہیں لے پاتے, یا آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ کنونس نہیں کر پاتے کہ آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے. تو پریزنٹیشن ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے ہمارا کیا کام ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہیں سے ٹرین کریں. بالکل. ان کو بورڈ میٹنگ یہاں پہ فیک بورڈ میٹنگ کرائیں جہاں پہ وہ ایز اے ممبر پارٹیسپیٹ کریں, کلاس روم میں پریزنٹیشن کریں, ڈسکشن کریں. اور ابھی میری کل ایک کلاس تھی مارکیٹنگ کے ساتھ, ان کو میں نے سچویشنز دیں کہ اس سچویشن ہے, آپ نے گروپوں میں بیٹھ کے 5 کا گروپ بنا دیا, اس میں ڈسکس کریں. ڈسکشن کے بعد آپ کا ایک گروپ لیڈر ہوگا جو آ کے آپ کے گروپ کے بھی یہاں پہ پریزنٹ کرے گا. تو دیٹس دا وے وی کین گیو کانفیڈینس ٹو دا اسٹوڈنٹ. پھر جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے اسپورٹس ہیں, تو زیادہ اسٹوڈنٹ کو اسپورٹس میں لے کے جانا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, کل ہمارے ہاں ایک پریزنٹیشن ہونے والی ہیں, اس میں 3 گیسٹ ہمارے آ رہے ہیں. میں نے اسٹوڈنٹ کے 3 گروپ بنائے ہیں جو کہ ان کو گیسٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ آپ نے گیسٹ کو فون کریں, ان کو بتائیں کہ جی میں آپ کا پروٹوکول آفیسر ہوں گا, آپ کو میں نے ریسیو کرنا ہے, میں نے ہی آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ میں ہی رہوں گا, اور فائنلی جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو میں گاڑی میں چھوڑ کے بھی آپ کو میں ہی کروں گا. میں نے اسٹوڈنٹ کو ساتھ گائیڈ کیا کہ اس دوران آپ نے گپ شپ کرنی ہے, بی فرینڈلی, اپنا فون نمبر دیں اپنے ہمارے گیسٹ کو, اور گیسٹ کا فون نمبر لیں. یہ جو ایکسچینج آف فون نمبر ہے یہ لیٹر آن ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. دیٹس ہاؤ یو ڈیولپ کانفیڈینس امانگ دا یوتھ. اور یہ بہت ضروری ہے, پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ضروری ہے. ٹیچر, فیملی, آپ دیکھیں نا جی, پہلے فیملی ڈسکس کرتی ہے کہ بیٹے جب بڑے بات کر رہے ہوں تو نہیں بولتے, آپ بڑے بیٹھے ہوں تو وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. بالکل. پھر ٹیچر بھی کلاس میں شٹ اپ کراتا ہے کہ بھائی خبردار, میری موجودگی میں بات نہیں کرنی. تو یہ سارا ایسا ایٹماسفیئر دیا ہوا ہے, ایک ایسا ایکو سسٹم دے دیا ہم نے جہاں پہ یوتھ میں کانفیڈنس نہیں آتا. پھر تعلیمی ادارے کا یہ کام ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا, کہ اسٹوڈنٹ کو میکسیمم ایکسپوجر دیا جائے, میکسیمم بولنے کا موقع دیا جائے, میکسیمم انٹریکشن کا موقع دیا جائے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی گرومنگ کر کے تیار کیا جائے تاکہ وہ. اچھا سر, پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم وہ ان امپلائمنٹ ہے, اور ایک رپورٹ کے مطابق جو پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریشو ہے اس میں 38% وہ لوگ شامل ہیں جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں. ایون یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا بہت اچھا CGPA آتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے مارکیٹ میں پلیس نہیں ہے, یا وہ جابس فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے. تو آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے وائس چانسلر, ایز اے ٹیچر؟ جی, میں عام کنسرن, میرا کنسرن تو پہلے ہے, اور ایجوکیٹڈ لوگوں کی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جانا نیچرل ہے اس طرح کے کنٹریز میں جہاں پہ انڈسٹری نہیں بن رہی, جہاں پہ بینک اس طرح نہیں ہے, ایئر لائن کمپنیاں نہیں ہیں, انشورنس کمپنیاں بہت نہیں ہیں, اور پھر بہت سارا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت سائنٹیفک نہیں ہے, تو یہاں پہ ان کی امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. نیچرلی ہونا یہ چاہیے کہ کنٹری کے اندر انڈسٹری لے کے آیا جائے اور فارن انویسٹمنٹ آئے, انڈسٹریلائزیشن ہو, ہمارے ادارے مضبوط ہوں تو امپلائمنٹ بڑھے. اب ہم چونکہ میں ایک تعلیمی ادارے میں کام کرتا ہوں, میرے اختیارات بڑے محدود ہیں. اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گریجویٹ کو اس قابل بنا سکوں کہ جو لمیٹڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ اس میں سے اپنا پراپر شیئر لے سکیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا نالج ہو, ان کے پاس کانٹینٹ ہو, ان کے پاس پرسنالٹی ہو, ان کو جاب ہنٹنگ آتی ہو, ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں جیسے CV ہے, کور لیٹرز ہیں, یہ اتنے پاورفل افیکٹو بنے ہوئے ہوں کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اینڈ سیکیور دا جابس. اوور آل امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے ٹول اویلیبل ایز اے یونیورسٹی وائس چانسلر, لیکن جتنی امپلائبلٹی ہے اس میں سے ہم بڑا شیئر لے سکیں اس کے لیے ہمارے پاس طریقے ہیں جو میں ابھی بات کیا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. سر, کوئی ایک ایڈوائس جو آپ یوتھ کو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی ساری ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ فیوچر میں جو ان ڈیمانڈ سکلز ہونی ہیں وہ ہونی ہے کریٹیکل تھنکنگ. اور یوتھ کو میری سجیشن ایک ہی ہے, آل دو سوسائٹی اس کے اگینسٹ جاتی ہے, میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آسک کویشچن. جو بھی آپ چیزوں کو بلیو کرتے ہیں اس کو کویشچن کریں, ریز کویشچن, چیلنج کریں چیزوں کو, اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشنز, ٹرائی ٹو فائنڈ دا آنسرز. ہمارے جو بھی متھ ہیں, جو بھی بلیفز ہیں,
جو بھی ہمارے اپنے ارد گرد ہوتے جا رہے ہیں چیزیں، جو بھی آپ کے استاد بات کرتا ہے، جو بھی آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں، اس کو کویشچن کریں. اور آج کل تو بہت ضروری اس طرح ہو گیا کہ فیک انفارمیشن بہت آ گئی ہے، فلڈ آ گیا ہوا ہے جس میں جھوٹ اور فیک سارا. تو اس میں اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ کرٹیکل سوچیں. ہم کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے ریالٹی تک پہنچیں، ٹروتھ تک پہنچیں. اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے دیٹ ول گیو دا ابیلٹی ٹو سالو دا پرابلم آف دا آرگنائزیشن. تو میرا اگر ون پیس ایڈوائس ہوگی یوتھ کو تو وہ یہی ہوگی کہ کویشچن اینڈ ڈیولپ یور کرٹیکل تھنکنگ. اچھا سر، ہم تھوڑا سا اسے لائٹ موڈ میں کرتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف سے ریلیونٹ ایک دو سوال ہیں وہ کرنا چاہوں گی. سر آپ کی شادی ارینج ہوئی تھی یا لو ہوئی تھی؟ اٹ واز اے کائنڈ آف مکسچر آف دا ٹو. میں نے لڑکی خود دیکھی تھی اور آئی چوز ہر، اور شادی میرے پیرنٹس نے کی. اچھا، تو اٹ واز اے کائنڈ آف مکسچر آف لو اینڈ ارینج. لو اینڈ ارینج ہے. تو سر آپ کیا مطلب آپ نے ایک اچھی لائف گزاری ہے، تو آپ کیا ہماری یوتھ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہاں پر آلموسٹ 38% میرجز جو ہیں وہ آج کل بروکن میرجز ہیں. آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ پریکٹیکل لائف کو بھی کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ جو فیملی لائف ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، محنت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، ڈیزگنیشن، ڈگریاں، بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایک فیملی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، جو آپ کا سکون ہے، جہاں سے اطمینان ملتا ہے. اور وہ فیملی لائف اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں سوئسائڈ کر رہے ہیں، کوئی مینٹل پرابلم ہو گئے ہوئے ہیں فیملی لائف نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن انفارچونیٹلی اس معاشرے میں ہم جہاں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہوا کہ شادی کیا ہے، شادی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، شادی کی رسپانسبلٹی کیا ہے، شادی میں جو پرابلم آنے ہیں ان کا سلوشن کیا ہے. بیسیکلی سر میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ آپ ایز اے ٹیچر، ایز اے وائس چانسلر، کیا بچوں کے کورس کانٹینٹ میں ایسی چیز شامل ہے جو انہیں پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنے کے طریقے بتا سکے؟ اچھا، اس میں دیکھیں یہ کورس، ہر چیز کورس میں تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہوتے. ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ سا کانٹینٹ ہوتا ہے، لمیٹڈ سے کریڈٹ آور ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کانٹینٹ کور کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں ٹریفک کا لاز بھی آنا چاہیے، ہمیں سوسائٹی بھی آنا چاہیے، ہمارا ریلیجن بھی کتنے ٹاپکس ہیں جو سارے ہم اس میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن ایک لڑکا اور لڑکی جس کی شادی ہونی ہے اس کو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. ہماری فیمیل کو دیکھیں نا، شادی سے 1 سال پہلے ڈیزائن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لہنگا کس رنگ کا پہننا ہے، میک اپ کہاں سے کروانا ہے، جیولری کس طرح کی بننی ہے، اور گاڑیاں کیسے سجانی ہیں، اور تھیم کلر. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، آج کل اتنا اہتمام شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ گانے کون سے چلانے ہیں پیچھے. لیکن کوئی کسی بھی آپ دلہن سے پوچھ لیں کہ آپ کو کسی نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بٹھا کے یہ سمجھایا ہے کہ وائف کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے، شادی کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ تو جواب ہوگا نو. بھئی آپ 1 سال سے گوٹے کناریوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو بیسیکلی تو سارا کچھ اس کام کے لیے ہو رہا تھا جو آپ نے سیکھا نہیں ہے. ریزلٹلی یہ ہوتا ہی ہے کہ شادی کے انیشیل ایئرز میں ہی کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو ہی ٹریننگ نہیں دی گئی ہوئی کہ اس رشتے میں کیسا رہنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ کانفلکٹ مینجمنٹ بھی کوئی نہیں ان کو آ رہی ہوتی، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے اور ان پلیزنٹ اور ان ہیپی میرجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ڈپلوما ہونا چاہیے کہ جو 2 مہینے کا شارٹ کورس سے کرایا جائے. سر یہ تو آپ کو لیڈس میں فوراً سٹارٹ کروا دینا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے. میں نے تو اس کا وہ آؤٹ لائن بھی ڈرا کر لی ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کا کورس بنایا جائے تو اس میں کیا کیا چیزیں کور ہوں. وہ ہو مینڈیٹری کہ ہر ہسبینڈ اور وائف نے یہ کورس کیا ہوگا تو اس کا نکاح ہوگا. ایگزیکٹلی. یقین کریں، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بہت ساری مسائل جو ہیں شادیوں سے ریلیٹڈ وہ حل ہو جائیں گے. تو سر آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں ایک نیولی میرڈ کپل کو کہ وہ کون سی فوڈ سٹیپ ہیں جن کو وہ فالو کریں تو وہ ایک سکسیزفل میرج لائف گزار سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے بات تو یہ جاننا کہ میں اگر ایک مرد ہوں تو مجھے یہ جاننا کہ عورت ہوتی کیا ہے،
اور اس کو کیا چیز خوش کرتی ہے اور اس کو کیا چیز ناراض کرتی ہے, کس چیز سے وہ انائے ہوتی ہے, کیا اس کا موڈ سوئنگ کیا ہے, اس کی بایولوجی کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے, مجھے یہ سمجھ آنا چاہیے. اسی طرح فیمیل کو میل کے بارے میں یہ جاننا پہلے بات یہ ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کانفلکٹ جب ہونے تو کیا کرنا ہے. آج میرا پرابلم ہو گیا ہے, میں اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہو گئی ہوں, یا میرا ہسبینڈ اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا, اب میں کیا کرنا ہے. وہ فوراً جاتی ہے امی کے پاس, امی وہ سلوشن دیتی ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا. وہ آبسولیٹ سلوشنز ہوتے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ویسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میرج کونسلر ہوتے ہیں کہ میرجز میں اگر پرابلم آتی ہے تو میرج کونسلر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور میرج کونسلر بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. ہمارے ہاں وہ میرج کونسلر اویلیبل نہیں ہے. فیسلٹیز اویلیبل نہیں. ہمارے ہاں بڑے بیٹھتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے. اچھا, بڑے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑوں پہ مجھے اعتراض ہے, میرے بڑوں پہ اعتراض, تو بڑا بھی ایسا کوئی نہیں جس کو دونوں پارٹی جس کے اوپر ایگری کر جائیں. تو میرا خیال ہے کہ شروع میں ہی میاں بیوی کو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ایک وائز پرسن ہمارے فیملی میں یا تمہاری فیملی میں یہ ایک پرسن ہے جو وائز مین ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس کی پھر سنیں گے. کسی ایک پرسن کو آپ چوز کر لیں کہ ہمارا کانفلکٹ ہوگا تو ہم نے اس پرسن کے پاس جانا ہے, ہی اور شی از اے وائز پرسن, پھر جو ریکمینڈ کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے. مجھے لگتا ہے اگر یہ کر لیا جائے تو بہت جلدی ایک تو سلوشن نکلتے آئیں گے, اور ایک یہ کہ پرابلم بڑھنے سے بچ جاتے ہیں. اچھا سر, آنے والے کچھ سالوں میں وہ کون سی ایسی فیلڈ ہیں جن کا مارکیٹ میں بہت زیادہ اسکوپ ہے کہ آپ خود اسٹوڈنٹ کو یہ سجیسٹ کریں, اچھا آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈسپلن ہے, ان میں ایڈمیشن لینا چاہیے, یا یہی ڈسپلن پڑھنے چاہیے آنے والے 10 سالوں میں, 5 سالوں میں, صرف انہی کا اسکوپ ہوگا؟ 10 سال تو بہت آپ نے لمبا ٹائم بتا دیا ہے, اور یہ فیز ایسا چل رہا ہے, فرسٹ ٹائم یہ ہسٹری میں یہ ایسا فیز آ گیا ہے کہ جس میں 10 سال کے بعد کا پروڈکٹ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ مجھے کہیں اگلے 5 سال تک کی بات, 5 سال کو تو میں بتاتا ہوں کہ میڈیکل میں, ہیلتھ کیئر میں بہت اوپننگز ہیں, بڑا اچھا پروفیشن ہے. اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنتے تو میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت سارے فیلڈ ہیں, اس میں چلے جائیں. میڈیکل انفارمیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ایک ایریا ہے کہ جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے انفارمیشن سسٹم ہے وہ بنانا, ڈیولپ کرنا, آپریٹ کرنا آنا. یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے ابھی فیلڈ ہیں جس میں کام کرنا ہے, جس میں جاب اوپننگ ہیں. یہ ابھی 5 سال تو یہ چلے گا. بزنس ایڈمنسٹریشن سدا بہار سبجیکٹ ہے, یہ تو چلتے رہنا ہے, ایک کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن یہ چلتا رہے گا, ہمیشہ مارکیٹ میں رہے گا. اگلے 5 سال تو یہ نظر آ رہا ہے مجھے. یہ 3 ایریاز ہیں جو اسٹرانگ ہیں, لیکن 10 سال کے بعد ابھی لگتا تو یوں ہی ہے کہ آئی ٹی جو ہے یہ رول کرے گی. لیکن آئی ٹی کے کون سے ایریا اسٹرانگر ہو جائیں گے یہ آئی ٹی والے ایکسپرٹ بھی ابھی پرڈکٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایسے ایسے نئے ایریاز آل آف اے سڈن امرج ہو جاتے ہیں. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہمیں 5 سال پہلے سنا نہیں تھا کس طرح فلڈ آ جانا ہے, لیکن اب ہر چیز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور نئے بڑے بڑے ایریا امرج ہونے ہیں جو کہ ہم پرڈکٹ بھی نہیں کر پا رہے. تو 5 سال تک اگر مجھے کوئی پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو میں اس کو یہی ایڈوائز کروں گا. ہیلتھ کیئر ہے, لاء بھی ہے, اور آئی ٹی ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. یہ ایریا ہے جو ابھی کام کریں گے. لیکن سب سے اوپر جو ایک چیز ہے وہ ہے انٹرپرینورشپ. اپنا بزنس کرنا سیکھیں اور کوئی اپنا کام کریں. سر ہمارا ایک راؤنڈ ہے, اس کا نام ہے لائٹننگ راؤنڈ. اس میں میں آپ سے کچھ سوال کروں گی اور آپ کو آپشن دوں گی, آپ کو وہ سلیکٹ کرنے ہوں گے. سر اگر ایک کشتی میں 5 لوگ سوار ہیں اور کشتی اوور لوڈ ہو گئی ہے, ہمیں ایک کو دھکا دینا ہے, اور آپ نے یہ سوچ کر اس کو دھکا دینا ہے کہ اچھا اگر یہ ملک سے چلے بھی جائیں تو کنٹری چلتا رہے گا. سر ایک پی ایچ ڈی جو ہیں پروفیسر ہیں, ایک MBBS ڈاکٹر ہیں, اور ایک پولیس مین ہے, ایک آرمی آفیسر ہے, اور ایک پولیٹیشین ہے. کس کو دھکا دیں گے آپ؟ ویسے تو سب کے رول ہیں اور سب کے بڑے امپورٹنٹ رول ہیں, ایک معاشرے کو چلانے کے لیے سارے کی رول ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, فوجی کو ریپلیس نہیں کر سکتے ہم. مجھے لگتا ہے پولیٹیشین اگر چلے جائیں تو جو باقی لوگ بچ جائیں گے یہ پولیٹکس کرنا سیکھ جائیں گے, تو
اگر ضروری ہے گڈ بائی کہنا تو پالیٹیشین کا گڈ بائی کہیں گے. اچھا سر, آپ اقراء الحسن کی عوام راج پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ چند ماہ میں منظر عام سے غائب ہو جائے گی, کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اپنی بقا جو ہے اسے سروائیو کرے گی, اور اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے عوام راج پارٹی بنائی گئی ہے, یا بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آئے گی؟ میرا چونکہ بہت زیادہ پالیٹکس سے نہیں ہے تعلق, لیکن میں مارکیٹنگ میرا سبجیکٹ ہے, تو پولیٹیکل پارٹی کی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا ان پارٹیز کا کوئی ہے فیوچر, نہیں فیوچر ہے. اور دو چیزیں ہیں جس سے پارٹی کا فیوچر بنتا ہے, یا کوئی بہت ڈائنامک لیڈر, ایک ایسا لیڈر جس پہ قوم جس کو دیکھتی ہو, اور وہ لیڈر وہ ہوگا جس کی کوئی ویزیبل سکسیس ہو, ایسا لیڈر جو ویزیبل سکسیسفل ہو, چاہے جیسے کسی نے بزنس کیا ہے اور وہ بہت بڑا امپائر بنا دی, سکسیسفل ہو گیا, اسپورٹس مین ہے بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا, کوئی اکنامک کا ماڈل ہے وہ سکسیسفل ہو گیا, کوئی آئی ٹی میں کو بہت بڑا نام کیا جو ورلڈ میں بڑا نام بنا دیا. تو ویزیبل سکسیس ہونا بڑا ضروری ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹری کے جو پرابلم ہیں ان کا ٹینجیبل سولوشن, جیسے بھی آپ نے کہا کہ کنٹری کا انمپلائمنٹ ایک پرابلم ہے ہمارا, پاپولیشن ایک پرابلم ہے ہمارا, اکانومی ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہ پرابلم بنا ہوا ہے, فارن لون ہے ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے, فارن پالیسی ہمارا پرابلم. ڈو یو ہیو اے سولوشن ٹو دیز تھنگ اور ناٹ؟ جذباتی باتیں کرنا تو ایک اور چیز ہے نا. ڈو یو ہیو ریئلی ٹینجیبل سولوشن؟ تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کے پاس ابھی تک ہے سولوشن. ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ یہ سیکھ جائیں, لیکن ایز آن ٹوڈے تو مجھے نہیں ابھی لگتا. نہیں. سر, آنے والے 5 سالوں میں کون سی فیلڈ زیادہ امپیکٹفل ہوگی؟ اے آئی, نمبر 2 بزنس اینڈ انٹرپرینورز, سوشل سائنسز یا انوائرمنٹل سائنسز؟ مجھے لگتا ہے کہ اے آئی ڈومینیٹ کرے گی ساری چیزوں کو ہی. جتنے بھی آپ نے یہ سبجیکٹ اور بتائے ہیں یہ سارے امپورٹنٹ رہیں گے, لیکن یہ اے آئی ڈریون ہوں گے. اوکے سر, ایک کامیاب یونیورسٹی گریجویٹ کے لیے سب سے اہم اسکل کیا ہونی چاہیے؟ سی جی پی اے میٹر کرتا ہے, کمیونیکیشن اسکل میٹر کرتی ہے, ٹیکنیکل نالج میٹر کرتا ہے, یا نیٹ ورکنگ میٹر کرتی ہے؟ اگر تو ان میں سے چوز کرنا ہو, انہی میں سے چوز کرنا ہے, تو پھر کمیونیکیشن, پریزنٹیشن, سیلف کانفیڈنس یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا جی پی اے کم ہے دیٹس اسٹل اوکے, رائٹ. آپ کو کانٹینٹ نہیں آتا اسٹل اٹس اوکے, ایز لانگ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو لرن. آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے تو آپ کو سکھایا جا سکتا ہے. بٹ اف یو ہیو ایٹیٹیوڈ پرابلم, تو آپ کا جی پی اے کتنا بھی ہائی ہو, آپ کا کانٹینٹ کتنا بھی اسٹرانگ ہو, بیڈ ایٹیٹیوڈ از ناٹ ایکسیپٹیڈ اینی ویئر. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. ویلکم جی, مائی پلیئر.